सब ठाट पड़ा रह जाएगा। मैंने घबरा कर अपने पीछे देखा, लेकिन वो बुजुर्ग मुझसे ही मुखातिब थे। मैंने कुछ ना समझते हुए अब्दुल्ला की जानिब देखा। अब्दुल्ला ने धीरे से बुजुर्ग के कान में कुछ कहा। इसने जोर से अपने बाल झटके और मुझ पर एक निगाह गलत डाली। जानता हूँ मैं इस साहिर को भी और इसके शहर को भी। इससे पूछो कि ये यहाँ किस पर अपना शहर फूकने आया है। यहाँ इसकी दाल नहीं गलेगी। फिर यकायक न जाने इस बूढ़े को क्या हुआ, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, सब लाज चलेगा बंजारा। फिर वो बुजुर्ग एकदम यूं ही मुराकबे में चला गया, जैसे उससे हम सब से कोई गर्ज ही न रही हो। अब्दुल्ला ने इशारे से भीड़ को छट जाने का इशारा किया। सब लोग खामोशी से वहां से उठकर दूर हट गए। अब्दुल्ला भी मेरा हाथ थामे हुए दरख्तों के साए की तरफ चला आया, जहाँ जमीन पर एक चटाई बिछी हुई थी। तब तक अब्दुल्ला को एहसास हुआ कि मेरा हाथ तप रहा है। इसने जल्दी से मेरे माथे को छुआ। ओह, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अब्दुल्ला ने जल्दी से घड़े से पानी का एक गिलास निकाल के मुझे पेश किया। पानी पीते ही मुझे यूं लगा जैसे मेरी रूह तक इसकी तासीर उतरती चली गई हो। मेरा दिल चाहा मैं अब्दुल्ला से पानी का एक और गिलास मांग लूं, लेकिन जाने क्यों मैं ऐसा न कर सका। अब्दुल्ला ने तशवीश से मेरी जानब देखा। यह हालत कब से है तुम्हारी? पिछली जुमेरात से। जब मैं दरगाह से वापस घर पहुंचा था तब से इसी तरह बुखार में फनक रहा हूँ। मेरी बात सुनकर अब्दुल्ला न जाने किस सोच में पड़ गया। मैंने इसे टोका। अच्छा मेरी बात छोड़ो, ये बताओ ये बड़े मियाँ कौन है और इतने जलाल में क्यों है? अब्दुल्ला मेरी बात सुनकर चौंका, और जब इसे मेरा इशारा समझ में आया तो ये गहरी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छलक पड़ी। ओह, वो भाई वो बड़े मियाँ तो हमारे भी बड़े हैं। हम इन्हें हाकिम बाबा के नाम से पुकारते हैं। क्या मतलब? क्या यही साहब तुम्हारे बॉस हैं? बॉस का लफ्ज सुनकर अब्दुल्ला ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। हाँ मियाँ, बॉस भी कह सकते हो। मुझे और मुझ जैसे और बहुत सौ को हाकिम बाबा के जरिए ही अहकामात मिलते हैं। किसने कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, किस इलाके में किस कारिंदे की ज़रूरत है, किस तरह के लोगों में तालीम किस तरह बांटनी है, ये सारे मामला हाकिम बाबा ही तय करते हैं। मैं हैरत से अब्दुल्ला की बात सुन रहा था। कारिंदे? क्या मतलब? क्या तुम्हारी तरह और भी खिदमतगार हैं इस दरगाह के अंदर? मतलब तुम लोगों का पूरा एक नेटवर्क है। लेकिन तुमने अभी तालीम की बात की। तुम लोग कैसी तालीम देते हो लोगों को? और क्या हाकिम बाबा के ऊपर भी कोई ओहदेदार मौजूद है? तालीम से मुराद कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं है, बस लोगों की खिदमत करना होती है। जैसे मैं इस दरगाह में आने वाले ज़ायरीन की मदद करता हूँ। इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी किस्म की मालूमात दरकार हो तो वो मैं इन्हें फराहम करता हूँ, जबकि हाकिम बाबा से ऊपर के तमाम इंतजामात सुल्तान बाबा संभालते हैं। अलबत्ता हमारा इनसे राब्ता कभी कभार ही होता है। दरअसल सुल्तान बाबा, हाकिम बाबा और इन जैसे दूसरों के भी बॉस हैं। हम तो इनके मातहतों के भी मातहत हैं। मेरी हैरत लम्हा लम्हा बढ़ती ही जा रही थी। मतलब ये हाकिम बाबा जैसे भी दीगर कई हुक्काम मौजूद थे, फिर तो सुल्तान बाबा वाकई कोई हस्ती होंगे, क्योंकि मेरी तो आधी जान हाकिम बाबा का जलाल देखकर ही निकल गई थी। जाने सुल्तान बाबा के रोब और जलाल का क्या आलम होगा। गोया इन लोगों की पूरी एक इंतजामिया थी, जिसे असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ऊपर कमिश्नर तैनात होता है। इसी तरह अब्दुल्ला के ऊपर की चेन ऑफ कमांड भी पूरी तरह मुतहरक थी। लेकिन इस नफसा नफसी के दौर में, जब भाई और अपने भाई का गला काटने पर तुला हुआ है, ऐसे बेगर्ज और बेलौस लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ दूसरों की तकलीफ दूर करने के लिए अपना चैन और आराम त्याग देते होंगे। मुझे इस बात पर अब भी पूरी तरह यकीन नहीं आया था। और फिर इन लोगों के लिए अखराजात भी तो होते होंगे। ये सारा खर्चा कौन उठाता होगा? क्या सुल्तान बाबा से ऊपर भी कोई ओहदेदार मौजूद होगा, जैसे कमिश्नर के ऊपर सूबे का चीफ सेक्रेटरी होता है? मेरे जहन में ऐसे न जाने कितने सवाल कुल बुला रहे थे, लेकिन एकदम ही घनेरा साया सा छा गया। यूं लगा जैसे गर्म तपती दोपहर में ठंडे पानी से भरी हुई कोई बद्दी सूरज के ऐन सामने आकर रुक गई होगी। वो माहे जबी अपने कोमल कदम दरगाह के सहन में धर चुकी थी, और हस्बे मामूल इसकी माँ और खातमा भी साथ ही आए थे। जाने मौसम की तमाम शिद्दत और धूप की सारी हिद्दत एक ही पल में कहाँ गायब हो गई। मुझे यूं लगा कि दूर समुद्र की तरफ चलने वाली परवाही ने सारी दरगाह की गिर्द अपना घेरा बांध लिया है। किसी ऐसे एक शख्सियत की मौजूदगी हमारे इर्द गिर्द के मौसम पर इस कदर शिद्दत और तहजीब से कैसे असरअंदाज हो सकती है? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। क्या बाहर के सभी मौसम झूठे होते हैं और इनका ताल्लुक सिर्फ हमारे अंदर के मौसम से ही होता है? वो परी रुख अब धीरे धीरे चलती हुई जैसे पानियों पर कदम रखती हो हाकिम बाबा के बिल्कुल सामने जा बैठी थी। हाकिम बाबा ने उसके सलाम के जवाब में दुआ दी और उसके सर पर हाथ फेरा। मतलब यह कि वो पहले भी हाकिम बाबा से मिल चुकी थी। हाकिम बाबा ने ज़ाहरा की माँ से कुछ पूछा और करीब खड़े खादिम के हाथ से पानी का गिलास लेकर इस पर कुछ पढ़ा और फूंक कर ज़ाहरा को पीने के लिए दे दिया।
میں اس ماوش کو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ مجھے عبداللہ کے اٹھ کر چلے جانے کا احساس تک نہ ہوا، لیکن میں نے آج یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے زہرا سے ہم کلام ہونے کی کوشش ضرور کروں گا، اس سے یہ پوچھنے کی جسارت ضرور کروں گا کہ آخر وہ کون سی منت ہے جو اسے یہاں اس ویرانے میں اتنی دور تک کھینچ لاتی ہے۔ وہ تو خود کسی منت کی طرح ہے جس کی قبولیت کے لیے ایک عالم تا عمر سجدے میں پڑا رہ جائے۔ روپ کی ایسی دولت دنیا میں کچھ ہی خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے، وہ تو خود ایک دعا تھی، پھر وہ اپنا وقت دعاؤں میں کیوں ضائع کر رہی تھی؟ میں جانے کتنی دیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے گمسم سا بیٹھا رہا۔ ہوش اس وقت آیا جب وہ تینوں واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جلدی سے پانی کا بھرا گلاس لے کر درگاہ کے داخلی دروازے کے قریب بھیڑ سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا، اور جب وہ تینوں میرے قریب سے گزرنے لگی تو میں نے جلدی سے پانی کا گلاس زہرا کے سامنے کر دیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے پیچھے آتی اس کی ماں اور خادمہ کو بھی رکنا پڑا۔ میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، لیکن خود میرے حلق میں شدید پیاس کے مارے کانٹوں کا ایک جنگل سا اگایا تھا۔ زہرا نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا، خود سے کچھ نہیں بولا گیا۔ پھر شاید اس کی ماں نے مجھے پہچان لیا کہ میں وہی ہوں جس نے پچھلی مرتبہ بھی زہرا کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی اور زہرا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے بولی، لے لو بیٹا، پانی کا انکار نہیں کرتے۔ زہرا نے چپ چاپ میرے ہاتھوں سے گلاس لے کر اپنے نازک لبوں سے لگایا اور چند گھونٹ پی کر واپس میری جانب بڑھا دیا۔ میں اسے اس محبت سے دیکھ رہا تھا، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ ہاتھ میں گلاس لیے کھڑی ہے۔ مجبوراً اسے ہلکا سا کھنکارنا پڑا اور میں چونک سا گیا۔ میں نے جلدی سے شرمندگی کے عالم میں گلاس واپس لے لیا اور نادم لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، میرا دھیان کسی اور جانب تھا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چادر درست کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ زہرا کی ماں نے گزرتے وقت میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، جیتے رہو بیٹے، کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو، خدا تمہاری آرزو پوری کرے۔ پتہ نہیں اچانک ہی میرے منہ سے کیسے نکل گیا، کیا یہاں آ کر مانگنے سے خدا ہر آرزو پوری کر دیتا ہے؟ خاتون نے لمبی سی سانس لی اور دھیرے سے کہا، ہاں بیٹا، جس کا نصیب ہو اسے ملتے زیادہ دیر نہیں لگتی، پر ہماری آزمائش شاید کچھ طویل ہے، سدا خوش رہو۔ وہ مجھے دعا دے کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے مناسب فاصلہ رکھ کر پیچھے دیکھا تو زہرا پہلے ہی سیڑھیاں اتر کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، اور ابھی اس کی ماں اور خادمہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر جا رہی تھی۔ آج پہلی بار میں نے زہرا اور اس کی ماں کے لباس پر غور کیا۔ وہ دونوں ہی یوپی کے مخصوص اور روایتی لباس میں ملبوس تھی۔ زہرا نے جدید وضع کا کرتا پاجامہ، جبکہ ماں نے بھاری بھرکم کامدار سفید شرارہ پہنا ہوا تھا۔ ان کے لہجے کی کھنک اور الفاظ کے چناؤ بھی خالص اردو تہذیب یافتہ گھرانوں والا تھا، لیکن اس گلرخ کی مرمری لب تو میری کوشش کے باوجود بھی نہ کھل سکے تھے۔ کاش وہ ایک شکریہ کا لفظ ہی کہہ جاتی، آخر ایسا بھی کیا غرور، کیا گھمنڈ تھا اسے۔ لیکن پھر بعد میں نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کر دی۔ نہیں، شکریہ جیسے تکلفات میں تو وہ لوگ پڑتے ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہوتا ہے۔ وہ اس معروف کی تو حالت صاف چگلی کھا رہی تھی کہ وہ کسی پرستان کی شہزادی ہے۔ اسے اپنے ہوش ہی کہاں تھے کہ وہ ایسے ظاہری آداب کا خیال رکھ پاتی۔ زہرا کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز کے ساتھ ہی میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش ابھری اور میں ہاتھ میں پکڑا گلاس ساتھ کھڑے زائد کے ہاتھ میں پکڑا کر نیچے کی جانب لپکا، پھر ایک ساتھ تین سیڑھیاں پھلانگتا ہوا گاڑی تک پہنچا اور گاڑی کو دور ریت اڑاتی شہر کی طرف جاتی زہرا کی گاڑی کے پیچھے ڈال دیا۔ جانے یہ زہرا کا گھر دیکھنے کا خواہش تھی یا پھر ایک مرتبہ اس کا روپ اپنی آنکھوں میں بھر لینے کی، لیکن میں لگاتار ان کی گاڑی کا پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ شہر کا وہ بیش قیمت مضافاتی حصہ شروع ہو گیا جہاں پرانی وضع لیکن انتہائی متمول طبقے کی حویلیاں موجود تھیں۔ یہ تمام حویلیاں کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی، اور زنانے، مردانے اور پائیں باغ کا جو تصور اب ہمارے بڑے گھروں میں تقریباً مفقود ہی ہو گیا ہے، وہاں اب بھی موجود تھا۔ زہرا کی گاڑی بھی ایک ایسی ہی عظیم الشان حویلی کے پھاٹک سے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے اپنی گاڑی پھاٹک کے قریب لا کر روک دی۔ اندر ایک طویل سی رنگین پتھروں کی روش سے ہوتی ہوئی زہرا کی گاڑی پورچ تک جا پہنچی تھی۔ ڈرائیور نے جلدی سے پیچھے کے دونوں دروازے کھولے اور زہرا کسی شان سے گاڑی سے اتری جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ میں نے کافی دیر اسے اسی شہر میں حویلی کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا رہا اور پھر شام ڈھلے وہاں سے لوٹ آیا۔ گھر میں ماما اور پاپا پریشانی کے عالم میں لان میں ہی ٹہلتے ہوئے دکھائی دیے۔ میری گاڑی کی آواز سنتے ہی ماما تیزی سے میری جانب لپکی، طاہر، کہاں چلے گئے تھے تم؟ اتنا پریشان تھے میں اور تمہارے پاپا، کیوں ستاتے ہو میں اتنا؟ ماما اور روحان سی ہو گئی، لیکن میں انہیں منانا خوب جانتا تھا۔
ایک عجیب بات اس دوران یہ ہوئی کہ میرا بخار نہ جانے دن کے کس پہر میں بالکل ہی غائب ہو گیا تھا۔ میں نے ماما کا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر انہیں یقین دلایا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خدا خدا کر کے ماما کی ناراضگی ختم ہوئی اور ہم تینوں نے بہت عرصے بعد اکٹھے بیٹھ کر ڈنر کیا۔ ماما کی تسلی تو ہو گئی، لیکن پاپا کی نگاہوں میں بہت سے سوالات موجود تھے۔ آخر ڈنر کے بعد جب ہم سب لان میں بیٹھے تھے تو پاپا نے ماما سے خاص ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی کی فرمائش کی۔ وہ اٹھ کر کافی بنانے چلی گئیں تو پاپا کو موقع مل گیا۔ انہوں نے ماما کے اندر جاتے ہی جلدی سے کہا، ہاں بھائی، کوئی سگریٹ وغیرہ ہے تو نکالو، ابھی تمہاری ماما واپس آ جائیں گی تو ان کے سامنے دھواں نگلنا اور اگلنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا اور پاپا کا ایک ہی برانڈ تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر پیش کیا۔ ایسے موقعوں پر ہم باپ بیٹا نہیں بلکہ صرف بہت اچھے دوست کی طرح برتاؤ کرتے تھے، لیکن آج میرے سگریٹ پینے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ پاپا نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگائی اور میری جانب غور سے دیکھا۔ تم نہیں پیو گے آج؟ نہیں پاپا جی نہیں کر رہا۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم ہر چیز سے کچھ اکتائے سے رہنے لگے ہو، کوئی خاص وجہ؟ اور پھر یہ بخار مجھ سے شیئر نہیں کرو گے؟ میں نے ایک لمبی سی سانس لی اور ماما کے آنے سے پہلے مختصر اس درگاہ کے بارے میں ہر بات بتا دی۔ ماما کافی لے کر آئیں تو ہماری گفتگو میں کچھ دیر کا وقفہ آ گیا۔ کافی پینے کے بعد ماما کو USA سے ایک ضروری فون کال آ گئی اور مجھے اور پاپا کو پھر سے کھل کر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کہیں تمہیں اس لڑکی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ محبت؟ نو وے پاپا، اس نے آج تک کبھی مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ہمارے درمیان کبھی گفتگو کا ایک آدھ نظر تبادلہ بھی نہیں ہوا، پھر مجھے اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ محبت کا تعلق لفظوں اور گفتگو سے بھلا کب ہوتا ہے؟ میں تو اسے نظر سے نظر تک کا رشتہ سمجھتا ہوں۔ ہاں البتہ تمہارے کیس میں نظر کے اس ٹکراؤ کی بھی کمی ہے۔ بہرحال ایک بات یاد رکھنا، محبت میں مبتلا ہونے کے لیے کسی خاص اور لگے بندھے اصول کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کسی بھی لمحے بہتی ہوئی ہوا کی طرح آپ کے خون کے خلیوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس لمحے تم اس جذبے کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر رہے ہو، لیکن جب کبھی تمہیں محسوس ہو کہ یہ محبت ہی ہے تو ہمیں اطلاع کر دینا۔ ہم اگلے ہی دن تمہارا رشتہ لے کر اس لڑکی کے در پر سوالی بننے کھڑے ہوں گے۔ جسٹ ٹیک اٹ ایزی۔ پاپا میرے گال تپتپا کر وہاں سے اٹھ گئے، لیکن مجھے ایک نیا عذاب میں ڈال گئے۔ وقت ہی تو نہیں تھا میرے پاس۔ نہ جانے کیوں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت میرے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہو، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ مجھ سے یونیورسٹی اور سب دوست تقریباً چھوٹ ہی چکے تھے۔ یہ انہی کی ہمت تھی کہ کسی نہ کسی طرح مجھے کہیں سے ڈھونڈ لیتے تھے، ورنہ میرے صبح شام کہاں بسر ہو رہے تھے اس کی خود مجھے بھی خبر نہیں تھی۔ جب کبھی ہوش آتا تو خود کو زہرا کے گھر کے باہر یا پھر درگاہ کے صحن میں بیٹھا ہوا پاتا۔ ایک ایسی گرم دوپہر جب میں درگاہ کے صحن میں پہلا قدم رکھا تھا، حاکم بابا کی کڑکتی ہوئی آواز نے میرے قدم وہیں جماگ دیے۔ جا، نکل جا یہاں سے، اپنے نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے اس آستانے پر کوئی جگہ نہیں۔ میں نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں تو حاکم بابا کو عین اپنے سامنے کھڑے پایا۔ وہ پھر زور سے چلائے، آخر کب تک لڑے گا؟ میں کہتا ہوں ہتھیار ڈال دے۔ اتنے میں ان کے پیچھے سے ایک ملائم سی آواز ابھری، حاکم بچے کو تنگ مت کر، اسے اندر آنے دے۔ حاکم بابا سامنے سے ہٹے تو ان کے پیچھے ایک عجیب نورانی چہرے والے سرخ و سفید رنگت والے بزرگ کھڑے نظر آ رہے تھے۔ آؤ بچے، اندر آ جاؤ، میرا نام سلطان ہے، یہ سب مجھے سلطان بابا کے نام سے پکارتے ہیں۔ جانے سلطان بابا کی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی، ان سے نظر ملتے ہی مجھے زور کا چکر آیا اور دوسرے ہی لمحے میں ہوش کی وادیوں سے دور چکرا کر زمین پر گر چکا تھا۔ آخری آواز جو میرے کانوں میں ابھری وہ کسی زائر کی تھی، ارے کوئی اسے پکڑو، لڑکا بے ہوش ہو گیا ہے، محبت سی ہو گئی ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں شہر کے مہنگے ترین ہسپتال کے بستر پر تھا۔ پاپا، ماما اور میرے سبھی دوست پریشان سے میرے سرہانے کھڑے تھے۔ کاشف نے بتایا کہ انہیں ہسپتال سے ہی کسی نے فون کر کے یہاں بلایا تھا اور ان کے مطابق مجھے درگاہ سے عبداللہ نامی کوئی لڑکا میری ہی گاڑی میں ڈال کر کسی ڈرائیور کے ہمراہ یہاں تک چھوڑ گیا تھا۔ اس نے ماما پاپا کے آنے تک وہی انتظار کیا اور پھر گاڑی کی چابی ان کے حوالے کر کے چل دیا۔ تب تک ڈاکٹرز میرے تمام ٹیسٹ وغیرہ کروا چکے تھے اور انہوں نے عبداللہ کی موجودگی ہی بتا دیا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ہو سکتا ہے دھوپ کی زیادتی کی وجہ سے چکر آ گیا ہو۔ پاپا نے ہی میرے دوستوں کو اطلاع کروائی تھی، وہ سبھی مجھے کچھ نہ کچھ بات کر رہے تھے،
سوائے اینی کے۔ وہ بالکل ہی خاموش اور چپ چاپ سی ایک جانب کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نرس نے انہیں میرے آرام کی خاطر جانے کو کہا تو وہ سب ایک ایک کر کے مجھ سے رخصت ہو گئے۔ سب سے آخر میں اینی میرے بستر کے قریب آئی اور ہاتھ ملاتے ہوئے دھیرے سے بولی، میں خدا سے دعا کروں گی کہ وہ تمہاری درگاہ کی منت پوری کر دے۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، اس کی بھرائی ہوئی آنکھیں چلکنے کو تیار تھیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، مجھے کاشف نے سب کچھ بتا دیا ہے ساحر، مجھے اپنی ہار سے زیادہ اس لڑکی کی جیت پر خوشی ہے۔ چلو کوئی تو ہے اس دنیا میں جو پہلی ہی نظر میں تمہارے دل میں اترنے کا ہنر جانتا ہے۔ میری مانو تو اب دیر نہ کرنا، کبھی کبھی محبت میں ایک ذرا سی دیر بھی صدیوں کی مسافت بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے۔ چلتی ہوں، بس اپنا خیال رکھنا۔ اینی پلٹ کر چل دی، میں اسے پیچھے سے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ ماما جو اس وسیع اور اس کمرے کی دوسری جانب ڈاکٹر سے میری متعلق کسی بحث میں مشغول تھی، انہوں نے غور سے اینی کو یوں پلٹ کر جاتے اور مجھے اسے روکنے کے لیے آوازیں دیتے ہوئے دیکھا۔ اتنے میں کاشف نے اندر جھانکا تو میں نے غصے سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے قریب آتے ہی اپنے کان پکڑ لیے اور اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ خود تیزی سے اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت برا لگا ہوگا، لیکن یقین کرو یار، میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمہاری حالت کی وجہ سے اسے پہلے ہی دن سے ہی تم پر شک ہو گیا تھا، اور پھر جس طرح سے تم ایک دم غائب ہو گئے، میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں رہ گیا تھا۔ لیکن تم اس سے یہ کیوں کہا کہ مجھے زہرا سے محبت ہو گئی ہے؟ میں نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا یار، لیکن تمہارے پاگل کے پن کی وجہ جتنی بھی علامات ہیں، انہیں دیکھ کر کوئی بھی شخص یہی سمجھے گا کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کاشف کو گھورا۔ اس نے ڈر کر جلدی سے بات بدلی، میرا مطلب ہے محبت سی ہو گئی ہے۔ ماما نے دور سے کاشف کو آواز دی تو وہ وہاں سے ٹل گیا۔ میں کسی گہری سوچ پہ ڈوبنے لگا۔ کاشف ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا کہ ساری علامات کسی ایک جان لیوا بیماری کی طرف اشارہ کرتی تھی، جسے عرف عام میں محبت کہا جاتا ہے، اور بقول کاشف اگر محبت نہیں تو کم از کم محبت سی ضرور ہو گئی تھی۔ اور جب رات کو اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں گھر پہنچا تو یہی بحث مما میں اور بابا میں چھڑ چکی تھی۔ پاپا میرے بے ہوش ہونے کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے تھے اور انہوں نے گھبرا کر ماما کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور اب ماما بضد تھی کہ اگر یہ ساری کیفیت اسے ایک لڑکی کی وجہ سے ہے تو پھر مزید انتظار کرنا سراسر حماقت ہے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو دونوں نے جھڑک کر خاموش کروا دیا، اور طے یہ پایا کہ کل ہی ماما اور پاپا جا کر حاجی مقبول سے میرے لیے زہرا کا ہاتھ مانگیں گے۔ شاید میرے والدین دنیا کے سب سے الگ اور منفرد ماں باپ ہیں، سب سے زیادہ پیار کرنے والے۔ حاجی مقبول صاحب کا معاشرے میں بڑا نام تھا، جانے ملک کے کتنے فلاحی ادارے ان کے تعاون سے چل رہے تھے، لیکن مجھے یقین ہے زہرا اگر کسی جھوپڑی میں بھی رہ رہی ہوتی تب بھی ماما اسے جھٹ اسی طرح اپنی بہو بنانے پر تیار ہو جاتی، صرف میری خوشی کے لیے۔ اس لیے مجھے اپنے لڑتے جھگڑتے والدین پر بہت پیار آیا۔ انہوں نے ساری زندگی مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر پالا تھا، اور پھر میرے دل و دماغ کی جنگ کو بھی ایک یکسر قرار سا آ گیا۔ زہرا میری ہو جائے گی، یہ سوچ کے ہی میرے روئے روئے میں سکون اور اطمینان کی ایک عجیب سی لہر دوڑنے لگی تھی۔ تو گویا یہ محبت ہی تھی اور مجھے اس دیوی کے چرنوں میں اپنے سارے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے تھے۔ خواہ مخواہ میں نے اتنے دن خود کو اس دردناک عذاب سے دوچار کیا رکھا۔ میں ساری رات زہرا کے خیالوں میں کھویا رہا، پتہ نہیں چلا کہ کب صبح ہوئی اور کب نوکر نے آ کے مجھے بیڈ ٹی دی تھی۔ تیار ہو کر نیچے آیا تو ماما نے بتایا کہ نہ صرف پاپا نے حاجی مقبول صاحب کو فون کر کے ان کے گھر آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، بلکہ ہم لوگ آج دوپہر کی چائے پر حاجی صاحب کے گھر مدعو ہیں۔ میرے اندر یکدم جیسے ستار کے بہت سے تار چنجنا اٹھے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب تک مجھے اس جذبے کا ادراک نہیں تھا تب تک میں اسے کسک و تڑپ سے بھی انجان تھا، اور اب جب میں اس کا مسرور نشہ محسوس کر رہا تھا تو میرے لیے ایک ایک لمحہ کاٹنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ماما پاپا فوراً ہی مقبول صاحب کے گھر چلے جائیں اور آج ہی واپسی پر کسی طرح زہرا کو اپنے ساتھ لے کر ہی واپس آئے۔ خدا خدا کر کے دن کا دوسرا پہر ڈلا اور پاپا نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ میں بھی جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اچانک ہی بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ماما نے میرے گال تپتپائے اور گاڑی میں پاپا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ پاپا نے میری جانب دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو میرے منہ سے خود بخود نکل گیا، بیسٹ آف لک پاپا۔ گاڑی زن سے نکل گئی اور میں وہیں لان میں اپنے بے قابو دل کی دھڑکنیں سنبھالنے کے لیے بیٹھ گیا۔ میری حالت اس وقت پھانسی کے اس قیدی کی طرح تھی جسے یہ پتا ہو کہ چند گھنٹوں بعد اسے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ مجھے سادہ پانی کا گھونٹ بھی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ فوراً ہی ابکائی سی آ گئی۔ وقت اپنی جگہ جیسے جامد سا ہو کر رہ گیا تھا۔ جانے کی اتنی صدیوں بعد شام ڈھلی اور مغرب کی
काफ़ी वक्त तक मुझे यूँ लगने लगा जैसे आज मेरा ये जुनून मुझे रुसवा करके ही छोड़ेगा। अचानक ही गेट के बाहर पापा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और चौकीदार ने जल्दी से आगे बढ़कर गेट खोल दिया। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। गाड़ी अंदर पोस्ट में आकर रुक गई और मम्मा और पापा ने कदम बाहर रखे। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ इन दोनों के पास पहुंचा। कहाँ रह गए थे आप दोनों? आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने उनके उतरते ही सवालों की बौछार कर दी। मामा न जाने क्यों मुझसे नजरें मिलाने से गुरेजा थी। मैं पापा की जानिब लपका। आप ही कुछ बताइए पापा, कोई मसला तो नहीं हुआ ना? सब ठीक तो है ना? पापा ने एक गहरी सी सांस ली और मेरे दोनों हाथ मजबूती से थाम लिए। ताहिर बेटा, उस लड़की ने तुम्हारा रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया है। आई एम सॉरी। हम दोनों मिलकर भी इन्हें कायल नहीं कर सके। मुझे लगा जैसे कुछ लम्हों के लिए मेरी तमाम बातें मुर्दा हो गई हूँ। शायद मैं पापा की बात ठीक से सुन नहीं पाया था। बेयकीनी से इन्हें फिर से जोर से झंझोड़ा। उन्होंने मुझे जोर से भींच के गले लगा लिया। ऐसा वो बचपन में तब किया करते थे जब मुझे साइकिल से गिरकर या खेलते हुए कोई जोरदार चोट लग जाती थी। चंद लम्हे तो मुझे कुछ समझ ही ना आया। फिर रफ्ता रफ्ता जब इनकी बात का मफहूम वाज़िया होने लगा तो चोट का दर्द भी धीरे धीरे रगों को काटने लगा। मेरा जी चाह रहा था कि इतनी जोर से चीखूं कि अंदर का सारा शोर एक झटके में बाहर आ जाए। मामा वहां रुक नहीं पाई और आंखें पूछती हुई तेजी से अंदर चली गई। लेकिन क्यों? ज़हरा ने इनकार क्यों कर दिया? मेरा चंद लम्हों का साथ पाने के लिए न जाने कितनी नाज़नीनों का दिल मचलता था, लेकिन वो जिससे मैंने उम्र भर का साथ देने की पेशकश की थी उसने एक ही लम्हे मेरे सारा गुरूर, सारा भरम चकनाचूर कर दिया था। क्यों? क्या वो मुझे इन हजार आम लोगों की फहरिस्त में रखती थी जो इसकी एक झलक की तलबगार होंगे? मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा ठुकराए जाने की अजियतनाक दर्द का एहसास हुआ। इससे पहले तो मैंने सिर्फ जीतना और फतह करना सीखा था। मेरी फतूहात की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अब तो मुझे नाम और चेहरे भी याद नहीं रहे थे। आज से पहले शायद ये बात किसी ने मेरे लिए कही थी कि वो आया, इसने देखा और फतह कर लिया। लेकिन आज कोई मुझे देखता तो सिर्फ इतना कहता, वो आया, इसने देखा और हार गया। कौन सोच सकता था कि बैनुल अक़वामी ताजिर, मुल्क के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट, फेडरल चेयर ऑफ कॉमर्स के सदर तौसीफ अहमद के बेटे का रिश्ता ठुकराया भी जा सकता है। मेरे जहन में आंधियों के चक्कर चल रहे थे। पापा ने मेरा हाथ थामा और मुझे लिए लॉन में बिछी कुर्सियों की तरफ आ गए और धीरे धीरे सारा माजरा गोशगुजार कर दिया कि हाजी मकबूल और इनके तमाम घर वाले बहुत वज़नदार लोग हैं। मामा और पापा का इस्तकबाल वैसा ही किया गया जैसा कि उनके शायान शान हो सकता था, लेकिन लड़की की माँ पहले से कुछ बुझी बुझी सी थी। शायद वो मामा पापा के आने से पहले ही इनकी आमद का मकसद जान चुकी थी। लेकिन जब पापा ने ज़हरा को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उनको ज़्यादा हैरत नहीं हुई। हाजी मकबूल ने पापा से कहा कि वो अपनी इकलौती बेटी से बेहद मोहब्बत करते हैं, लिहाजा वो इसकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। अलबत्ता उन्होंने मामा और पापा का इस बात पर बेहद शुक्रिया अदा किया कि इतने बड़े ख़ानदान ने उनकी बेटी को इतनी इज्जत दी। पापा ने फिर इस बात पर इसरार किया कि अगर हाजी साहब चाहे तो इसी वक्त अपनी बेटी की मर्जी मालूम करवा सकते हैं। मामा मेरी तस्वीर लेकर गई थी। उन्होंने वो तस्वीर हाजी मकबूल साहब की बेगम के हवाले की और वो दम सादे नतीजे के इंतजार में बैठ गई। लेकिन शायद ज़हरा की माँ को नतीजे का पहले ही से इल्म था, तभी वो कुछ लम्हों में वापस आ गई। तब मुझे ख्याल आया कि ज़रूरी तो नहीं कि ये रिश्ता पहला हो जो इस गजाला की चौखट तक गया था। मुझसे पहले भी शायद ये अमल दोहराया जा चुका होगा, बल्कि एक बार नहीं कई बार ये अजाब ज़हरा के माँ बाप पर वारिद हो चुका हो। तब ही इन्हें बेटी के इनकार का इस कदर काबिल यकीन था। ज़हरा के इनकार के बाद मामा और पापा का वहाँ बैठे रहने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी मामा ने एक आखिरी कोशिश के तौर पर ज़हरा से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। ज़हरा की माँ ने मामा को साथ लिया और इसके कमरे तक जा पहुंची। फिर मामा को दरवाजे तक छोड़कर खुद वहीं से पलट गई, शायद मामा को ज़हरा से खुलकर बात करने का मौका देने के लिए। मामा ने ज़हरा को देखा तो वो बकौल इनके वो इसे देखती ही रह गई। इसका हुस्न ऐसा ही दिल मोह लेने वाला था, लेकिन वो दिलरुबा इस वक्त गम और यास की मुकम्मल तस्वीर बनी बैठी थी। उसने मामा के कुछ बोलने से पहले ही हाथ जोड़कर इनसे माफ़ी मांग ली कि अगर इसके इनकार से मामा का दिल चुका है तो वो तहे दिल से इनसे माजरत चाहती है, लेकिन इस बद्दुआ का मजीद न छेड़ा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इसका फैसला अटल है। इसने मामा के हाथ थाम कर इनसे ये भी कहा कि जो लड़की भी इनकी बहू बनेगी वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की होगी, लेकिन वो खुद को इस एजाज़ के काबिल नहीं समझती, लिहाजा उसे उसकी बदनसीबी का मजीद एहसास न दिलाया जाए।
اور ماما اس پر احسان کریں گی۔ ظاہر ہے اس بات کے بعد ماما مزید کیا کہہ سکتی تھی۔ وہ زہرا کے سر پر ہاتھ پھیر کر اور شگن کے طور پر سونے کے جو جڑاؤ کنگن ساتھ لے کے گئی تھی وہ زہرا کے سرانے چھوڑ کر چلی آئی۔ پاپا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے ہمارے یا زہرا کے خاندان کے نام پر کوئی حرف آئے۔ میں پاپا کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اب یہ قصہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا، مجھے اسے جیتنا تھا یا پھر اپنی ہار کی وجہ معلوم کرنی تھی۔ البتہ میں نے پاپا کی بات کا اتنا مان ضرور رکھا کہ میں نے براہ راست زہرا کے گھر جانے سے احتجاج کیا، ورنہ میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ میں بنا کہیں رکے اس کے گھر کا دروازہ کھولوں اور سیدھے جا کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ جمعرات آنے میں ابھی 2 دن باقی تھے اور یہ 2 دن میں نے کس طرح کاٹے کہ میں ہی جانتا ہوں۔ تیسرے دن میں نے گاڑی نکالی اور ماما کی آواز کی پرواہ کیے بنا تیزی سے گاڑی دوڑاتا ہوا ساحل کی جانب نکل پڑا۔ عبداللہ مجھے درگاہ کی سیڑھیوں پر ہی مل گیا تھا۔ شاید وہ قریبی بستی سے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں لینے کے لیے درگاہ سے باہر نکلا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس دن بے ہوش ہونے کے بعد میں نے بے مروتی کی انتہا ہی کر دی تھی۔ مجھے کم از کم عبداللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو ایک بار یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن عبداللہ نے اپنے رویے سے ذرا بھر بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم اتنے دن بعد مل رہے ہیں۔ میں نے عبداللہ سے کہا کہ مجھے کسی کا انتظار ہے، وہ اوپر درگاہ میں میرا انتظار کرے، میں وہیں آ کر اس سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ عبداللہ سر ہلا کر اوپر چلا گیا اور میں نے وہیں پتھریلی سیڑھیوں کے پہلے پائیدان پر ڈیرا جما لیا۔ لوگ سیڑھیاں اترتے چڑھتے رہے اور میں ان کے قدموں سے الجھتا رہا، لیکن آج میں نے وہاں سے نہ اٹھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جانے مجھے یوں ہی لوگوں کے ٹھوکروں میں بیٹھے کتنی دیر ہو گئی کہ اچانک ہی دور سے مجھے زہرا کی گاڑی ریت اڑاتی درگاہ کی جانب آتی دکھائی دی۔ مجھے یوں لگا کہ ایک ہی لمحے میں میرے جسم کا سارا خون میری کن پٹیوں کی جانب دوڑنے لگا ہو۔ میں ہجیانی کیفیت میں کھڑا ہو گیا۔ گاڑی قریب آ کر رک چکی تھی اور اس میں سے حسب معمول وہی پرانی خادمہ زہرا کی ماں اور خود زہرا اتر رہی تھی۔ سب سے آگے زہرا کی ماں، پھر زہرا اور پھر سب سے پیچھے زہرا کی خادمہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے درگاہ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بھیڑ کی وجہ سے ان میں سے کسی کا نظر اب تک مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ جیسے ہی زہرا نے مجھے کراس کیا میں ایک دم زہرا کے بالکل اور عین سامنے آ کر کسی چٹان کی طرح جم گیا۔ زہرا جو اپنی ہی دھن میں سر جھکائے آگے بڑھ رہی تھی ایک دم ٹھٹک کر رک گئی اور غصے میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے لفظ اس کے سینے میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ میں سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔